तीसरा अफसाना तावीज़। 4 बजे शैतान चाय पीने आए। जब हम चाय पीकर निकले तो दफतन उन्हें महसूस हुआ कि ठंडी थी। चुनांचा हम उनके हॉस्टल गए, वहाँ खोलती हुई चाय पी गई, लेकिन वो मुतमईन ना हुए। वो बनाकर बोले कि ये चाय भी नामुकम्मल रही क्योंकि इसके साथ लवज़मात नहीं थे। तय हुआ कि किसी कैफ़े में जाकर बाकायदा चाय पी जाए। मुसीबत यह है कि शैतान को हर वक्त चहास लगी रहती है, और वो उन लोगों में से हैं जिन्हें दिन में 2 मरतबा क़यामत का सामना करना पड़ता है। एक तो जब अली सुबह 9-10 बजे उठते हैं तो उनके सामने दुनिया अंधेर होती है और वो सोचते हैं कि मुनहसर मरने पर हो जिसकी उम्मीद। लेकिन चाय की चंद प्यालियों के बाद उन्हें यकायक पता चलता है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। यही तमाशा 4 बजे चाय के वक्त होता है। 3:30 बजे जिंदगी से बेजार होते हैं और 4:30 बजे उन जैसा मस्खरा मिलना महाल है। अगर वो चाय की दरियाफ्त से पहले इस दुनिया में होते तो खुदा जाने उनका क्या हाल होता। हम साइकिलों पर टहलते टहलते कैफे में पहुंचे, जहां हमें अक्सर बडी मिला करता था। अंदर जाकर देखा तो सब कुछ सुनसान पड़ा था। फकत एक कोने में एक नहीफ नाजार नौजवान बैठा चाय पी रहा था। हम उसके करीब जा बैठे। हमारी तरफ उसकी पुश्त थी। सिसकियों की आवाज ने हमें चमका दिया। वो सुबुड़ सुबुड़ रो रहा था। चेहरे से फिसले हुए आंसू सैंडविचेस, केक के टुकड़ों और चाय की प्याली में टिप टिप गिर रहे थे। गौर से देखते हैं तो ये अमजद था। अमजद हमारा पुराना दोस्त था जो मुद्दत से लापता था। हम उसकी मेज पर जा बैठे। बसूर बसूर के उसने अलैक सलैक की और फिर रोने में मसरूफ हो गया। शैतान बोले, देखिए मौलाना, अगर आप सैंडविचेस या चाय के सिलसिले में रो रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि कम से कम यहाँ सबके सामने ना रोए, क्योंकि जिस शख्स ने ये चीजें तैयार की हैं वो सामने खड़ा देख रहा है और वो बेहद हसास और जज्बाती है। उसे शदीद अजियत पहुंचेगी। लेकिन अमजद बदस्तूर मसरूफ रहा। शैतान ने पूछा, खान बहादुर साहब का क्या हाल है? कौन से खान बहादुर साहब का? अमजद ने बुरा मुंह बनाया। कोई से खान बहादुर साहब का? ओह, हमने बेहतरी कोशिश की कि इस नालायक से बातें करें, लेकिन कुछ ना बना। इतने में बडी आ गया। हमने लगातार रोते हुए अमजद का तारुफ लगातार हंसते हुए बडी से कराया। अब बड़ी संजीदगी से वजह पूछी गई और अमजद ने बताया कि उसकी सेहत रोज बरोज गिरती जा रही है, बल्कि बिल्कुल ही गिर गई है। उसकी आंखों के सामने कभी तारे नाचते हैं और कभी अंधेरा छाया रहता है। वो अपने आखिरी इम्तिहान में मुद्दत से फेल हो रहा है, लगातार फेल हो रहा है। अगर मेहनत करे और पर्चे अच्छे हो जाएं तब भी फेल हो जाता है, और अगर पर्चे खराब हो जाएं तब भी। उसकी किस्मत हमेशा उसे धोखा देती है। वो किसी पर आशिक भी है। महबूब ने पहले तो सब कुछ कह सुन लिया और बाद में बड़े मजे से उसे डबल क्रॉस कर दिया। आजकल महबूब बिल्कुल खामोश है। उनके यहाँ आना जाना भी मुद्दत से बंद है, क्योंकि उनके यहाँ एक बेहद भारी भरकम और खूनख्वार कुत्ता कहीं से मंगाया गया है, जो अमजद को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि उससे खफा रहता है। महबूब के यहाँ एक और साहब की आमदोरफ्त भी शुरू हो गई है, जो शायद रकीब रोसिया बनने वाले हैं। महबूब के अब्बा अमजद को यूं ही सा बेकार लड़का समझते हैं और उन्होंने शादी से इनकार कर दिया है, क्योंकि अमजद कुछ नहीं कमाता। शैतान और मकसूद घोड़े की तरह शहजादा है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसका किसी चीज को दिल ही नहीं करता, बिल्कुल जी नहीं चाहता। यहाँ तक कि चाय सामने रखी है और पीने को जी नहीं चाहता। गुफ्तगू के मौजू बदलते रहे और हमने अमजद से लेकर अमजद तक गुफ्तगू की। शैतान बोले, भाई, तुम्हारी मुसीबतें इतनी हैं कि एक गार्डियन एंजल तुम्हारा काम नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए तो फरिश्तों का सिंडिकेट बैठेगा। बदी ने कहा, तुम आज से वर्जिश शुरू कर दो, हल्की फुल्की और मकरी ग़िज़ा खाओ। अली सुबह उठकर लंबे लंबे सांस लिया करो, कुव्वत इरादी पैदा करो, खूब मेहनत करके इम्तिहान पास कर लो, मुलाजमत ज़रूर मिल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर अमजद ने और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। अब तो वह बकायदा भूं भूं करके रो रहा था। आखिर तय हुआ कि अमजद की सचमुच मदद की जाए और कल फिर यही मुलाकात हो। अगले रोज हम सब वहीं मिले। इत्तफाक से कॉलेज की चंद लड़कियां भी वहां बैठी थी।
ایسے موقع پر میں ہمیشہ یوں ظاہر کرتا ہوں جیسے میں شیطان کے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے کالج کی لڑکیاں شیطان کو پسند نہیں کرتی۔ جتنی دیر وہ ہماری طرف دیکھتی رہی، میں کسی اور طرف دیکھتا رہا۔ ان کے جانے پر گفتگو شروع ہوئی۔ امجد، تم موسیقی پر فدا ہو جاؤ، شیطان بولے۔ یہ پیازی ساڑی والی لڑکی بڑا اچھا ستار بجاتی ہے۔ تمہیں کوئی ساز بجانا آتا ہے؟ ہاں۔ کون سا؟ گراموفون۔ تب تم موسیقی کو پسند نہیں کرو گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم آخری مرتبہ اس لڑکی سے ملے تو کیا باتیں ہوئی تھیں؟ میں نے اسے شادی کے لیے کہا تھا، اور یہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ کچھ کما سکتا ہوں، نہ کسی قابل ہوں، نہ کچھ کر سکتا ہوں اور نہ کچھ کر سکوں گا۔ پھر اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور آج تک خاموش ہے۔ تمہارے ہونے والے خسر اچھے خاصے قبر رسیدہ بزرگ ہیں، میں انہیں بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن لڑکی بہت اچھی ہے۔ جتنے تم شکل و صورت میں بخشے ہوئے ہو اتنی ہی وہ حسین ہے۔ تمہیں احساس کمتری ہو جائے گا۔ بھلا کبھی تمہاری خط و کتابت بھی ہوئی ہے؟ ہوئی تھی، کہہ کر امجد نے خطوط کا پلندہ میز پر رکھ دیا۔ شیطان نے جلدی سے خطوط کو سونگھا اور بولے، جلدی ہے اس لیے ساری باتیں تو کبھی فرصت میں پڑیں گے، البتہ میں خطوط کو ترتیب وار رکھ کر صرف القاب پڑھ کر سناتا ہوں۔ ترتیب وار القاب یہ تھے: جناب امجد صاحب، امجد صاحب، امجد، پیارے امجد، میرے امجد، امجد ڈارلنگ، امجد ڈارلنگ، میرے امجد، امجد، پیارے امجد، امجد صاحب، جناب امجد صاحب۔ ادھر امجد نے پھر رونا شروع کر دیا۔ شیطان بولے، میں رات بھر سوچتا رہا ہوں کہ تمہارے لیے کیا کیا جائے۔ یہاں سے بہت دور جنگلوں میں ایک پہنچے ہوئے بزرگ رہتے ہیں، ان تک میری رسائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، تعویذ گنڈوں پر کس کس کا اعتقاد ہے؟ سوائے بڑی کے ہم سب معتقد تھے۔ بڑی نے پوچھا، تعویذ گنڈے کیا ہوتے ہیں؟ کیا امریکہ میں تعویذ وغیرہ نہیں ہوتے؟ نہیں تو۔ جب بڑی کو سب کچھ بتایا گیا تو وہ بولا، ہمارے ہاں گڈ لک کے لیے شگن ہوتے ہیں، مثلاً سیاہ بلی کا دیکھنا یا سڑک پر گھوڑے کا نال مل جانا۔ یہ تعویذ وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن مجھے شگنوں پر اعتقاد نہیں۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نجومی نے مجھے بتایا کہ اگر مجھے اگلے اتوار کو غروب آفتاب سے پہلے سڑک پر گھوڑے کی نال مل گئی تو بہت اچھا شگن ہوگا، غالباً اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی۔ اگلے اتوار کو میں نے منہ اندھیرے اٹھ کر سڑکیں ناپنا شروع کر دی۔ دوپہر ہوئی، سپہر آیا، گھوڑے کی نال تو کیا کسی گدھے کی نال بھی نہ ملی۔ آخر میں نے استبلوں کا رخ کیا، وہاں بھی ناکامی ہوئی۔ شام ہونے پر میں بہت گھبرایا۔ ہمارے پڑوس میں ایک گھوڑا رہتا تھا۔ میں نے چند اوزار اٹھائے، اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور چھپکے سے اس گھوڑے کو بوندھ کر رکھ دیا۔ گھوڑا ہرگز رضامند نہیں تھا، لیکن ہم نے زبردستی اس کی نال اتار لی۔ باہر نکل کر جو دیکھا تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اگلے روز میں نے اس لڑکی سے شادی کے لیے کہہ دیا اور اس نے کسی اور سے شادی کر لی۔ تب سے گھوڑے کی نال سے میرا اعتقاد اٹھ گیا ہے۔ اگر گھوڑے کی نال اتنی ہی مبارک چیز ہے تو گھوڑوں کو بےحد خوش نصیب ہونا چاہیے۔ لیکن تمہارا واسطہ مشرق کے عاملوں سے نہیں پڑا۔ یہاں تو ایسے ایسے عمل کیے جاتے ہیں کہ سن کر یقین نہیں آتا۔ شکلیں بدل جاتی ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، یہاں تک کہ دنیا بدل جاتی ہے۔ اچھا؟ ہاں، تم نے پیروں، فقیروں اور سنیاسیوں کے متعلق نہیں پڑھا؟ میں نے فلموں میں دیکھا ہے کہ ہندوستان میں بڑی بڑی پراسرار باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں کے فقیر کچھ پڑھ کر ایک رسے پر پھونک دیتے ہیں، رسہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ رسے پر چڑھ جاتے ہیں۔ رات کو وہ میخوں کے بستر پر سوتے ہیں۔ یقیناً تم خود دیکھ لو گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ امجد کے لیے ان بزرگ سے تعویذ حاصل کروں، اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اول تو وہ بزرگ کسی کو تعویذ دیتے ہی نہیں، اگر کبھی خوش ہو کر دیتے ہیں تو صرف سال میں ایک آدھ مرتبہ، لیکن میں اپنی ساری کوششیں صرف کروں گا۔ ان کا تعویذ جادو سے کم اثر نہیں رکھتا۔ ناممکن سے ناممکن باتیں ممکن ہو جاتی ہیں۔ اگر مل گیا تو امجد کی تقدیر بدل جائے گی۔ اور امجد، تمہیں میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اب تمہارے لیے صرف دو باتیں رہ گئی ہیں، یا تو میری ہدایات پر عمل کرو یا پھر ان پر عمل کرو۔ شیطان نے ایک لمبی چوڑی فہرست بنائی۔ امجد 2 دن بھوکا رہے گا، صرف اسے بکری کا دودھ اور چھوارے ملیں گے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرے گا۔
دوسرے روز شام کو حجامت کرائے گا، پھر سفید لباس پہن کر عطر لگا کر ایک وظیفہ پڑھے گا، اگلے روز تالاب میں کھڑا ہو کر دعا مانگے گا اور سورج کی پہلی شعاع کے ساتھ اس کے بازو پر تعویذ باندھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ امجد نے فقط ایک اعتراض کیا، وہ یہ کہ وہ سر پر اس طرح ہرگز نہیں پھروائے گا، البتہ کینچی سے حجامت کرا لے گا۔ شیطان ایک ہفتے تک غائب رہے، پھر یکایک تعویذ لے کر نازل ہوئے۔ پہلے تو ان بزرگ کے متعلق باتیں سنائیں کہ انہوں نے اپنی ساری عمر جنگلوں میں گزاری ہے، بہت کم کھاتے ہیں، بولتے تو بالکل نہیں، کوئی شخص ان کے پاس تک نہیں پھٹک سکتا، ان کے کمالات معجزوں سے کم نہیں، ان سے تعویذ حاصل کرنا بالکل ناممکن ہے، لیکن شیطان اپنی خوش قسمتی اور محض اتفاق سے کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ شیطان نے رومال کھول کر ہمیں تعویذ کی زیارت کروائی۔ تعویذ موم جامے میں لپٹا ہوا تھا اور اس سے عنبر کی ہلکی ہلکی مہک آ رہی تھی۔ میں نے اور امجد نے اسے بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا۔ بدی نے بھی ہماری تکلیف کی۔ امجد 2 روز شیطان کے ساتھ رہا۔ تیسرے روز اس کے داہنے بازو پر تعویذ باندھا گیا۔ شیطان ایک فاتحانہ انداز میں بولے، بھیا امجد، سمجھ لو کہ آج تمہاری قسمت جاگ اٹھی، اب اس مقدس طاقت کے کرشمے دیکھو۔ ہم نے چند روز بعد امجد کو دیکھا، بسورتے ہوئے چہرے پر اب مسکراہٹ کھیل رہی تھی، لباس بھی پہلے سے بہتر تھا۔ آہستہ آہستہ تعویذ کی برکت سے تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اب ہر کام کے لیے امجد کا جی کرنے لگا، وہ چست ہو گیا تھا۔ اب یا تو وہ نہایت شوخ ٹائی لگاتا یا رنگین اسکارف پہنتا، ہمیشہ اس کے کوٹ کے کاج میں ایک مسکراتا ہوا پھول اٹکا ہوتا۔ امجد کے امتحان میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ میں اور شیطان اس کے ہاں گئے، اس کی 2-3 من پختہ کتابوں کو دیکھا۔ شیطان کہنے لگے کہ کتابیں بہت زیادہ ہیں اور وقت بہت تھوڑا ہے، میرے خیال میں کچھ ہم پڑھتے ہیں، کچھ تم پڑھو، باقی کتابیں بڑی پڑھے گا۔ امجد نے کہا، مذاق مت کرو، کوئی اور تدبیر بتاؤ۔ شیطان نے مشورہ دیا کہ کتابوں کے خلاصے، نوٹ اور ایسی ویسی چیزیں امتحان میں ساتھ لے جاؤ اور خوب دل کھول کر نقل کرو۔ امجد نہ مانا۔ شیطان بولے، ارے میاں، ایسا تعویذ بازو پر بندھا ہے کہ نقل تو نقل، اگر کوئی سنگین ترین جرم کراؤ تب بھی پتہ نہ چلے۔ اس تعویذ کا سایہ ہمیشہ سر پر رہے گا۔ غرض یہ کہ امجد کی خوب ہمت بندھائی گئی اور اس نے امتحان میں خوب نقل کی، لہٰذا پرچے نہایت اچھے ہوئے۔ نتیجہ نکلا تو امجد اول آیا۔ اب تعویذ پر ریشمی غلاف چڑھایا گیا۔ بڑی نے تعویذ کو کئی مرتبہ چوما۔ میرا جی بری طرح چاہ رہا تھا کہ ایک ایسا ہی تعویذ مجھے بھی مل جائے۔ اب سوال ملازمت کا تھا۔ ایک جگہ درخواست دے تو دی گئی، لیکن امید کسی کو بھی نہ تھی۔ کچھ دنوں کے بعد بورڈ کے سامنے انٹرویو تھا۔ بورڈ کے صدر نزدیک ہی رہتے تھے۔ شیطان نے امجد کو مشورہ دیا کہ اگر تم صدر صاحب کے سامنے کئی مرتبہ جاؤ تو تعویذ کی برکت سے وہ اس قدر متاثر ہوں گے کہ فوراً منتخب کر لیں گے۔ امجد نے اگلے روز سے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ ان کے گھر گیا، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ ملازمت کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، جو کچھ ہوگا انٹرویو کے وقت سنا دیا جائے گا۔ امجد منہ لٹکائے واپس آیا۔ شیطان نے ڈانٹا کہ پھر یہ تعویذ کس واسطے باندھے پھر رہے ہو، پیچھا مت چھوڑو ان کا۔ اگلے روز امجد پھر ان کی کوٹھی پر جا کھڑا ہوا۔ 10 بجے وہ دفتر گئے، یہ ساتھ ساتھ گئے۔ 4 بجے واپس آئے، یہ ساتھ واپس آئے۔ کلب گئے، رات کو پکچر گئے، امجد سائے کی طرح ساتھ رہا۔ اگلے روز وہ شاپنگ کے لیے گئے، امجد بھی شاپنگ کے لیے گیا۔ وہ اسٹیشن پر کسی سے ملنے گئے، امجد بھی گیا۔ غرض یہ کہ بازار، ڈاکخانہ، کیفے، سنیما، باغ، جہاں بھی وہ جاتے یہ ساتھ رہتا۔ یہاں تک کہ وہ 50-60 میل دور کسی کو ملنے گئے، امجد بھی 50-60 میل اسی جگہ گیا۔ انہوں نے بطیرہ کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انٹرویو میں تمہارا خیال رکھوں گا، لیکن شیطان کی ہدایت کے مطابق امجد بولا کہ وعدہ نہیں، ابھی لے لیجئے۔ انہوں نے اسے دھمکایا، چمکایا بھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کہنے لگا کہ میں ساری عمر اسی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ آخر وہ اس قدر تنگ آئے کہ انہوں نے امجد کو منتخب کر لیا۔ اس کامیابی پر ایک زبردست دعوت ہوئی۔ تعویذ پر اب پیتل کا خول چڑھایا گیا اور ہر وقت اسے معطر رکھا جاتا تھا۔ شیطان کی معرفت ان بزرگ کے لیے کچھ نذرانہ بھی بھیجا گیا جسے انہوں نے بامشکل قبول کیا۔ میں نے
مصمم ارادہ کر لیا کہ میں بھی ایک تعویذ اپنے لیے بنواؤں گا۔ بڑی نے بھی یہی خواہش ظاہر کی۔ اب اس لڑکی کی باری آئی۔ سب سے پہلے تو وہاں رسائی کا سوال تھا۔ ان کا نیا کتا نہایت ہی ہیبت ناک اور آدم خور قسم کا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی امجد کی روح کف عنصری سے پرواز کر جاتی۔ بڑی نے مشورہ دیا کہ کتے کو کچھ کھلا پلا دیا جائے جس سے وہ انا للہ ہو جائے، لیکن وہ کتا کچھ ایسا ذہین واقع ہوا تھا کہ ایسی ویسی چیزوں کو سونگھتا نہیں تھا۔ شیطان نے ایک موٹا سا ڈنڈا امجد کو دیا اور کہا کہ اسے ہاتھ میں لے کر جاؤ اور مار مار کر کتے کا بھرتا بنا دو۔ امجد کانپ اٹھا، گڑ گڑا کر بولا، خدا کا واسطہ میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ شیطان نے تعویذ کو چھو کر کہا، جانتے بھی ہو یہ کیا چیز ہے؟ تمہارے بازو پر۔ یہ تعویذ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گا، خواہ تم شیروں سے دل لگی کرتے پھرو، بال تک باقا نہ ہوگا۔ کافی لمبی بحث کے بعد امجد مانا۔ روز علیہ صبح امجد ہاتھ میں ڈنڈا لے کر ان کے ہاں گیا۔ کتا باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ امجد نے کتے کی ایسی مرمت کی کہ طبیعت صاف کر دی۔ اسی دن سے امجد اور کتا بڑے گہرے دوست بن گئے۔ امجد کو دیکھ کر وہ نہ صرف دم ہلاتا بلکہ باقاعدہ مزاج پرسی کر کے ساتھ ساتھ چلتا۔ وہ صاحب جو گھر آیا کرتے تھے ان کے لیے بھی یہی نسخہ پیش کیا گیا، لیکن بڑی نہ مانا۔ بولا کہ کتے اور انسان میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، بہتر ہوگا کہ پہلے انہیں دھمکایا جائے۔ وہ صاحب قد میں امجد سے دگنے تھے۔ امجد پہلے تو بہت ڈرا، لیکن جب شیطان نے ڈانٹ کر کہا کہ اسی طرح وہ اپنی نہیں بلکہ تعویذ کی توہین کر رہا ہے اور کوئی رقیب امجد کو چھو تک نہیں سکتا، تو امجد ان صاحب سے ملا اور انہیں صاف صاف بتا دیا کہ خبردار جو آئندہ اس گھر میں قدم رکھا۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ میاں تم ہو کون؟ یہ بولا کہ میں کوئی بھی ہوں، لیکن یہ واضح رہے کہ میں نے آپ جیسے بہت سوں کو سیدھا کیا ہے، بس خیریت اسی میں ہے کہ آپ آئندہ اس گھر کا رخ نہ کریں۔ امجد نے کچھ اس طرح کی دھمکی دی کہ وہ صاحب واقعی سہم گئے۔ امجد نے چلتے وقت کہا کہ میرا ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن فی الحال صرف انتباہ کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ سمجھدار ہیں تو سمجھ جائیں۔ اس دن کے بعد وہ صاحب ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ امجد لڑکی کو ملا۔ خدا جانے کیا باتیں ہوئی، لیکن سینیچر کو ان دونوں کو میٹنی پر دیکھا گیا۔ لڑکی واقعی نہایت پیاری تھی۔ امجد اس کے سامنے بالکل حکم کا غلام معلوم ہو رہا تھا، لیکن خوب اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا۔ بڑی تو اب تعویذ پر باقاعدہ ایمان لے آیا تھا۔ بولا کہ میں یہ سب کچھ لکھ کر امریکہ کے سب سے مشہور سائنس کے رسالے میں بھیجوں گا۔ میں نے اس قدر زود اثر اور کارآمد عمل آج تک نہیں دیکھا۔ یہ کسی جادو سے کم نہیں، معجزے بھی ختم نہیں ہوئے۔ مشرق واقعی پراسرار جگہ ہے۔ تعویذ پر چاندی کا خول چڑھایا گیا۔ ہر دوسرے تیسرے روز ہم سب اسے چومتے اور آنکھوں سے لگاتے۔ اب امجد کی تمام مشکلیں حل ہو چکی تھیں، صرف اس کی شادی باقی تھی، لیکن یہ مشکل سب سے کڑی تھی، کیونکہ اس کے ہونے والے خسر واقعی نہایت گرم اور خشک انسان تھے۔ امجد نے کئی مرتبہ پیغام بھجوایا، لیکن ہر مرتبہ پیغام واپس لوٹایا گیا۔ شیطان نے امجد کو یقین دلایا کہ اس تعویذ کے سامنے وہ بزرگ تو کیا، ان کے فرشتے بھی سر جھکائیں گے۔ تم آج ہی ان سے ملو اور بغیر کسی تمہید کے ان سے سب کچھ کہہ ڈالو۔ امجد نے یہی کیا۔ بزرگ نے ملاقات کی وجہ پوچھی۔ امجد نے صاف صاف کہہ دیا کہ قبلہ، میں آپ کا آنریری فرزند بننا چاہتا ہوں اور آپ کی دختر نیک اختر سے عقد کا خواہش مند ہوں۔ اس مرتبہ آپ ہرگز انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ۔ پہلے آپ کو میرے شہزادے پن پر اعتراض تھا، سو اب یہ خاکسار باقاعدہ ملازم ہے۔ اگرچہ تنخواہ صرف 250 روپے ماہوار ہے، لیکن اوپر کی آمدنی کافی ہے۔ مانا کہ یہ بہت زیادہ نہیں، لیکن گستاخی معاف، جب آپ کی شادی ہوئی تھی تب آپ کیا کماتے تھے اور تب آپ کے کیا خیالات تھے، خصوصاً اپنے خسر صاحب کے متعلق؟ یقیناً آپ بالکل میری طرح ہوں گے، اور شروع میں 250 روپے اتنی بری تنخواہ نہیں، جبکہ اوپر کی آمدنی بھی شامل ہو۔ شاید آپ یہ فرمائیں گے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے سلسلے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اپنے کسی رشتہ دار سے نہیں پوچھا، اور پھر رشتہ دار بالکل الٹے سیدھے مشورے دیں گے۔ یہ ایک ذاتی معاملہ ہے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ آج آپ کو ہاں کرنی ہوگی۔ اسی طرح امجد نے وہ دانے اور بانے ہاتھ آگے کر دیے۔ ان بزرگ کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور ہاں کرنی ہی پڑی۔ اسی شام کو ایک بھاری جشن منعقد ہوا۔
تعویذ پر سونے کا خول چڑھایا گیا۔ شیطان کی معرفت ان پہنچے ہوئے بزرگ کو نذرانہ بھیجا گیا۔ میں نے اور بڈی نے شیطان کی بڑی منتیں کی کہ کسی طرح ایک ایک تعویذ ہمارے لیے بھی لا دو تاکہ ہمارے دن پھر جائیں۔ شیطان نے وعدہ کیا کہ وہ کوشش کرے گا۔ ہم تقریباً ہر روز تعویذ کو آنکھوں سے اور دل سے لگاتے۔ میں اور بڑی کیفے میں بیٹھے امجد اور مسز امجد کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم بڑے مسرور تھے کیونکہ شام کو شیطان نے تعویذ لانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم دونوں دل ہی دل میں اپنے مستقبل کے متعلق پروگرام بنا رہے تھے کہ امجد اور مسز امجد پہنچے۔ آج امجد ایک ایسا دلیر، نڈر اور بے پرواہ نوجوان نظر آ رہا تھا جس کی آنکھوں میں چمک تھی، جس کے دل میں امنگیں تھیں اور جس نے ایک بہت اچھا سوٹ پہن رکھا تھا۔ باتوں باتوں میں اس شام کا بھی ذکر ہوا جب امجد کو ہم نے اسی جگہ روتے پٹتے دیکھا تھا، مسز امجد کے فراق میں۔ صرف چند مہینوں میں کیا سے کیا ہو گیا، صرف ایک مقدس عمل کی بدولت، اس تعویذ کی برکت جو امجد کے بازو پر بندھا ہوا تھا۔ شیطان نے بھی دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ نہ جانے کن کن مصیبتوں کے بعد یہ تعویذ دستیاب ہوا ہوگا۔ اگر آج امجد کے پاس یہ تعویذ نہ ہوتا تو غالباً وہ پھر یہیں بیٹھا سینڈوچز اور کیک کے ٹکڑوں پر آنسو بکھیر رہا ہوتا۔ بار بار ہم دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے، شیطان کے انتظار میں۔ بڑی نے تعویذ کی زیارت کرنی چاہی۔ امجد نے نہایت حفاظت سے تعویذ اتارا اور بڈی کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بڈی نے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور پوچھا، بھلا تعویذوں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ عبارت ہوتی ہے۔ بڑی سمجھ نہیں سکا۔ اسے بتایا گیا کہ مقدس الفاظ ہوتے ہیں اور ایک خاص ترتیب سے لکھے جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بھلا اس تعویذ میں کون سے الفاظ ہیں؟ ہم نے لا علمی ظاہر کی۔ بڑی کہنے لگا، کیوں نہ اسے کھول کر دیکھیں؟ امجد بولا، ہرگز نہیں، اس طرح بے ادبی ہوتی ہے۔ میں نے بھی کہا کہ گناہ ہوگا، لیکن بڑی نہ مانا۔ بولا، مجھے بڑا اشتیاق ہے، سارا گناہ میرے ذمہ رہا، میں نہایت ادب سے کھولوں گا اور الفاظ دیکھ کر بالکل اسی طرح بند کر دوں گا، پھر تم اسے بازو پر باندھ لینا۔ میں بھی سوچنے لگا کہ بھلا دیکھے تو صحیح، وہ کون سے الفاظ ہیں جنہوں نے جادو کی طرح اثر دکھایا۔ میں نے بھی بڑی کا ساتھ دیا۔ امجد کہنے لگا کہ کھولنے سے تعویذ کی تاثیر جاتی رہے گی۔ بڑی بولا، بھائی سچ پوچھو تو اب اس تعویذ نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تمہیں کسی مزید تاثیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے مسز امجد سے پوچھا، انہوں نے اجازت دے دی۔ آخر امجد بھی مان گیا، اس شرط پر کہ اگر کوئی گناہ ہوا تو بڑی کے سر پر ہوگا۔ بڑی نے بڑی حفاظت سے خول کھولا اور تعویذ نکالا، پھر آہستہ آہستہ موم جامہ کھولنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے پہنچے ہوئے بزرگوں کے نورانی چہرے، فقیروں کے مزار، سبز غلاف، پھولوں کے ہار، جلتے ہوئے چراغ، مزاروں کے گنبد اور خانقاہیں پھرنے لگی۔ جیسے عنبر اور لبان کی خوشبو سے سب کچھ مہک اٹھا اور پاکیزہ روحیں ہمارے گرد منڈلانے لگیں۔ فرشتوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ ماحول کچھ ایسا مقدس ہو گیا تھا کہ میرا دل دھڑکنے لگا، ہونٹ خشک ہونے لگے۔ بڑی نے تعویذ کا کاغذ کھولا اور پڑھنے لگا۔ میں نہ رہ سکا، بڑی بے صبری سے کاغذ چھین لیا۔ کاغذ پر شیطان کی مخصوص طرز تحریر میں یہ مصرع لکھا تھا، آیا کرو ادھر بھی میری جاں کبھی کبھی،